अस्सलाम वालेकुम, हूँ है फौजिया मरीन। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, हूँ है फौजिया मरीन घटानी ते अज नया प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत है। आज हम गल करांगा एजुकेशन का हवाला ना, अनएम्प्लॉयमेंट का हवाला ना, और हमारे ना मदसेरा तो टेक्निक हमारे ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जिहड़ा है भी प्रिंसिपल मौजूद है जेके गुजर कम्यूनिटी ना ताल्लुक रखे है, लेकिन सब तो पहले हम जो है वो सारा उनको तारुफ करवा लियांगा कि वे किस जा ताल्लुक रखा है और उन्हें जुड़ी है वो अपनी ज़िंदगी किस नू गुजारी। सर अगर आप तम उर्दू में गल करना चाहे तो कोई मजाको नहीं, हम उर्दू में गल कर। जी मिना गोजरी पर पूरो बूरा असल नहीं, इस वास्ते हूँ गुलाबी गोजरी की जगह उर्दू में बात करूँ। उम्मीद है कि सारा ना समझ आए। चंजेब सब तो पहले सर तम अपनो तारुफ करवा छुड़ियो। चंजेब नाम है और मानसेरा में एक रूरल एरिया से मेरा ताल्लुक है। प्राइमरी एजुकेशन मैंने एक टाट वाले स्कूल से हासिल की। उसके बाद नियर बाई टाउन था 2-3 किलोमीटर, जिधर पैदल चल के हम जाते थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल अख्तर शीशा। वहाँ से 6 से लेकर 10 तक मैंने एजुकेशन हासिल की और इस दौरान मेरा जो करियर है वो अच्छा ब्राइट रहा। स्कूल में थ्रू आउट में हमेशा पहली पोजीशन लेता रहा। तो मैट्रिक 1983 में मैंने की, तो उस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा में मेरी पहली पोजीशन थी। उसके बाद मैं कॉलेज की तालीम के लिए पेशावर चला गया। तो यहाँ हमारे केपी का मशहूर कॉलेज है इस्लामिक कॉलेज पेशावर, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। वहाँ से मैंने फर्दर एजुकेशन हासिल की, एफएससी की, फिर वहाँ से मैंने बीएससी भी की। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ज्वाइन किया एज ए इंस्ट्रक्टर। और मेरी पहली अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नौशहरा में हुई। तकरीबन 7 साल में वहाँ रहा और 2000 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर चला गया। 2009 तक मैं वहाँ खिदमत सर अंजाम देता रहा और 9 से 11 तक मैं हेड ऑफिस में फिर चीफ R&D यानी डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा 11 तक। और 11 के बाद मैं मानसेरा आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल सेंटर में एज ए प्रिंसिपल हो गया। फिर मेरी 19 में प्रमोशन हुई तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एबटाबाद में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर चेयरमैन बीटेक खिदमत सर अंजाम दी। और उसके बाद रिसेंटली 2 साल हुए मैं मानसेरा में वापस पोस्ट हुआ हूँ एज वाइस प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट मानसेरा। और उसके साथ मेरे पास एक एडिशनल जिम्मेदारी है प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल सेंटर मानसेरा की। तो ये तो मैं मुख्तसरन एक मैंने बता दिया, लेकिन सर चूँकि जी 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 आप अपनी बात कंटिन्यू रखें सर। हाँ, तो ये 25-26 साल मैंने इसी टेक्निकल एजुकेशन में खिदमत सर अंजाम दी है। पहले ये हमारा डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट जनरल टेक्निकल एजुकेशन एंड मैन पावर ट्रेनिंग,
اور ابھی ایک اتھارٹی بن گیا ہے, اس کو ہم KP ٹیپٹا کہتے ہیں, یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. ابھی پورے پاکستان میں یہ ٹیپٹاز بن چکے ہیں. KP ٹیپٹا ہے, پنجاب ٹیپٹا ہے, سندھ ٹیپٹا ہے, GB ٹیپٹا ہے, AJK ٹیپٹا ہے. تو یہ بلوچستان ٹیپٹا بھی میرے خیال میں بن چکا ہے. تو یہ ابھی ٹیپٹا جو ہے یہ ایک سیمی گورنمنٹ باڈیز ہیں, اتھارٹیز ہیں. اور ہماری جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے ایک پہلے سے ایک کنونشنل طریقہ تھا, اور ابھی ہمارا ایک نیپٹک جس کو NEPTTC کہتے ہیں, نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن, ایک ایپکس باڈی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے سارے ٹیپٹا کو. اور نیپٹک کے یا NEPTTC کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے ریفارمز ہو رہے ہیں آج کل ہمارے ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو ابھی چونکہ ہمارے ملک کا اگر دیکھا جائے بڑے مسائل کیا ہیں تو وہ پاورٹی ہے اور ان امپلائمنٹ. بالکل. لیکن دوسری طرف ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ 2/3 آف پاپولیشن ہمارے ملک کی جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے, نوجوان لوگ ہیں. اور یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل ہے. اس ہیومن کیپٹل کو ہم اگر صحیح طریقے سے چینلائز کریں تو یہ پاورٹی اور ان امپلائمنٹ پہ نہ صرف قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ ایک سوشو اکنامک ریولیوشن بھی لایا جا سکتا ہے. ہمارا ملک بہت ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اپنے ٹیوٹ سیکٹر پہ خصوصی توجہ دیں. اور ابھی جو ہمارے نیپٹک پہ مختلف GIZ ہے یا اور ڈونر ایجنسیز ہیں, ایک ریفارم پروگرام شروع ہے, تو اس کے تحت کافی مائل سٹون قسم کی چینجز آ رہے ہیں. ایک تو ہمارا جو کنونشنل طریقہ ٹریننگ تھا اس سے ہم کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ CBT ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا KP ٹیپٹا اس میں لیڈ لے رہا ہے, باقی ٹیپٹاز بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسا یعنی طریقہ ہے ٹریننگ کا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو بھی ٹریننگ کی کوالٹی ہے وہ ایشور کی جاتی ہے, یعنی پرفارمنس بیس سسٹم ہے. اس میں ایک جو ہمارے ریفارمز ہو رہے ہیں, ایک اور بڑا ریفارم ہے وہ ہے NVQF, نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک بن چکا ہے. اور یہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس کے 8 لیول ہیں. جو ہمارے ووکیشنل کے لیولز ہیں وہ 6 مہینے کے یا بعض دفعہ 1 سال بھی کبھی ایک لیول ہو سکتا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ 1 2 3 نیشنل ووکیشنل سرٹیفکیٹ 1 2 3 4 تک, یہ 4 تک جو ہے ہمارے ووکیشنل کے آتے ہیں. اور لیول 5 جس کو ہم ڈپلوما آف اسٹیٹ انجینئرنگ کہتے ہیں وہ لیول 5 ہے. تو یہ اس کے آگے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو لیول 6 میں ہماری BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی یا BTech کہتے ہیں. لیول 7 میں MTech ہے یعنی پوسٹ گریجویشن ہے. اور لیول 8 جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے. تو ابھی ہمارے ٹیوٹ سسٹم کو جو جنرل ایجوکیشن ہے, نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے, اور یہ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے, اس کو اس کے 8 پار کیا گیا ہے. پہلے نارملی ہمارے جو ٹیکنیکل ووکیشنل کی طرف لوگ آتے تھے تو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ آگے مواقع نہیں ہے, پھر کیا کریں گے. تو ابھی یہ ایک جو NVQF لاگو کر دیا گیا ہے, اور اس میں ان کے لیے آگے بڑھنے کے ورٹیکلی آگے جانے کے مواقع بھی ہیں. اور ہمارے 4 لیول تو ووکیشنل کے آ جاتے ہیں. یہ 6 منتھ کے نارملی ایک لیول ہوتا ہے جو سیمی اسکیلڈ, ہائیلی اسکیلڈ, پروفیشنل اسکیلڈ, اور آگے پھر DAE جو ہے ایک اسپیشلائزڈ اسکیلڈ فیلڈ ہے. تو یہ کرنے کے بعد جابس, یعنی ابھی آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا NVQF ہے اس کا ضرور. جی سر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. آپ نے پورا اس کا جو پروسیجر ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس کو ایکسپلین کر دیا. لیکن چونکہ میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایسے نوجوان لڑکے جو میٹرک کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں, یا جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ تعلیم
جو ہے وہ جسٹ ڈگریاں دیتی ہے، جو ہے وہ نوکریاں بھی نہیں ملتی، نالج تو اب دور کی بات رہ گئی. آپ تھوڑا سا نا اسٹارٹ میں ہمارے عام آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. ہاں، میں اسی کی طرف آ رہا تھا. یہی بیسک جی تھوڑی جی سی اس کی انٹروڈکشن، ہمارے جو اسٹرکچر ہے اس کی انٹروڈکشن کرنے کے بعد میں اسی طرف آ رہا تھا. ہمارے ہاں جو جس طرح ابھی میں نے ایکسپلین کیا، پہلے 4 لیول جو ہوتے ہیں جو ہم کرواتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، یہ 6 منتھ کے ہوتے ہیں. یہ 2 ایئرس تک تقریباً ایجوکیشن ہوتی ہے. اس کو ہم ووکیشنل ایجوکیشن. تو اس میں جو انٹیک ہم کرتے ہیں وہ مڈل لیول کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایسے شعبے ہیں، ٹریڈز ہیں جس میں مڈل لیول کے آتے ہیں، جس میں زیادہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. الیکٹریشین ہے یا RSC ہے یا الیکٹرانکس کے شعبے ہیں، کمپیوٹر کے شعبے ہیں، تو ان میں پھر میٹرک چاہیے ہوتا ہے. تو یہ مڈل میٹرک ہماری انٹیک ہوتی ہے. ایک لیول جو ہے ہمارا 6 منتھ کا ہوتا ہے. وہ کرنے کے بعد ایک بندہ یعنی سیمی اسکلڈ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک گروپ کی صورت میں کر سکتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے، لوگ ڈگریاں لے لیتے ہیں BS کی MS کی، لیکن وہاں آگے ان کی جاب پراسپیکٹس نہیں ہوتے. یہ ووکیشنل ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے کہ اس کے بعد بہت سارے ہمارے ان لینڈ ابراڈ جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ایک وسیع فیلڈ ہے جس کو ہم انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. یعنی لوگ اپنے جابس، اپنے کاروبار سیٹ کر سکتے ہیں. اب پلمبنگ لے لیں، الیکٹریشین لے لیں، بلڈنگ لے لیں، اس طرح اور بے شمار ایسے شعبے ہیں جس میں وہ اپنے کاروبار شروع کریں تو ٹھیک ٹھاک وہ اپنی کمپنیز بنا سکتے ہیں، گروپ کی فارم میں کر سکتے ہیں. اور اس کا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. جو چونکہ ظاہر ہے میں 26 سال رہا ہوں، تو ہمارے بہت سے سارے بچے جو ہیں وہ انٹرپرینورشپ میں اور ابراڈ اور اپنی ٹھیک ٹھاک وہ ارننگ کر رہے ہیں. اب جو جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، پینڈیمک، تو یہ ابھی اس کے بعد اس سے جب ہم نکلیں گے، اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے، 6 منتھ 1 ایئر 2 ایئر، تو ہم دیکھیں گے ایک نئی دنیا ہوگی. ہم نیو نارمل سچویشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اور اس میں جو ہمارے ان ٹریڈیشنل سکلز کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی، وہ ICT یعنی IT سکلز بھی بہت ضروری ہیں. اگر وہ کوئی بھی اپنی سروسز کو کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کا جو ذریعہ آج کل بن گیا ہے وہ ظاہر ہے ہمارا یہی سوشل میڈیا ہے یا ICT ٹولز ہیں. تو ہم بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے بچوں کو اس دوران آن لائن ٹریننگ دیں. تو آن لائن ٹریننگ میں بھی ظاہر ہے ہمیں ایک ہوتا ہے ہمارا ٹیچنگ لرننگ میٹیریل جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈیجیٹل فارم میں اب ڈیولپ کرنا ہوگا. مثلا ڈیمونسٹریشن ویڈیوز ہم بنا سکتے ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہو سکتے ہیں، ہمارے لیکچر ریکارڈ ہو سکتے ہیں. تو اس پہ ہمارے ٹیوٹاز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے طور پہ. نیپٹک بھی، باقی کنسلٹنٹس بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا سسٹم ڈیولپ کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور اپنے کامرس کی طرف بھی جانا ہوگا، اور یہی سروسز ہم ان کو مارکیٹ کر سکیں گے. چونکہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے. ہمارے ایک ٹریڈیشنل طریقے ہوتے تھے، ابھی ہمارے وہ اس میں نئی مشینری اکوپمنٹ آ گیا ہے، تو ہمیں اس کو بھی ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا یہ جو ابھی ٹریننگ سسٹم ہم آج کل جو ٹریننگ کراتے ہیں ان کو ہم کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ کہتے ہیں. کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہم لیتے ہیں اسٹارٹ میں، ان میں مڈل میٹرک ہو، ایج کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، کسی بھی ایج کا بندہ آ سکتا ہے. پھر وہ یعنی ایک پہلے ہوتا تھا جی کانٹینٹ بیسڈ کہ یہ سلیبس ختم کرنا ہے. ابھی یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. اس میں نمبر آف سکلز ہوتی ہیں، مختلف آکوپیشنل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپٹنسیز ہوتی ہیں، ان کمپٹنسیز پہ عبور حاصل کرنا ہوتا ہے. اور پہلے جو ہماری اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی وہ پیریاڈک 6 منتھ 1 سال کے بعد ایٹ اینڈ ہوتی تھی. ابھی وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے جس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پورٹ فولیو اس ٹریڈ کے بنتے رہتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ جب وہ ٹریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ
اس کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی کنٹینٹ بیسڈ نہیں ہے، ابھی یہ ماڈولرائزڈ ہے، ماڈیولز ہیں، پھر ماڈیولز میں مختلف کمپٹنسیز ہیں، جب بھی وہ ان پہ عبور حاصل کرتے ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ بھی ہمارے ایک یعنی نیشنل لیول پہ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی سی بی ٹی پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا نیشنل ڈیٹا بیس میں نام ہوتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس میں جو ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس پورا ایک مین پاور جو مختلف سکلز میں ٹرین ہوں گے، اس کا ایک ایسا ڈیٹا بیس بن جائے گا دنیا میں کہیں بھی کسی کو چاہیے تو وہ اس ڈیٹا بیس سے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جس طرح میں نے کہا 2/3 ہماری آبادی یوتھ پہ مشتمل، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل ہے۔ اس ہیومن کیپٹل کو اگر ہم کیوٹ سسٹم کے ذریعے ٹرین کر دیں یا وہ لوگ اپنے مختلف سکلز میں ٹریننگ حاصل کر لیں تو یعنی بے روزگاری پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور جو کہ ہماری یعنی پاورٹی ایلیگیشن کا باعث بھی بنے گی۔ ابھی ہمارے جو یو این کی طرف سے مختلف گولز رکھے گئے تھے جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، اس میں ہمارا ٹیکٹ سیکٹر کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پاورٹی ایلیگیشن میں پیس لانے میں یہ جو ہمارے ایک پلینٹ ہے اس کے پیپل ہیں، اگر یہ پیس اور پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک عام چیز جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوگی، یعنی ہم کے مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی کمپنیز بنائیں، اپنے سکلز کو مارکیٹ کریں، اور اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ہمارے سی بی ٹی سسٹم کا جو ایک سلوگن ہے وہ ہے نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ۔ آپ نالج بھی حاصل کر لیں، آپ کے پاس اسکل بھی آ جائے، لیکن جب تک آپ کے ایٹیچیوڈ بلڈ نہیں ہوتا، جب تک آپ میں وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے اتنے سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ ایٹیچیوڈ از ویری امپارٹینٹ، اس کی طرف بھی ہمارے سی بی ٹی میں خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس میں پھر ہمارے ایک کمیونیکیشن اسکل، لائف اسکلس کے کافی گیپس تھے ہمارے جو پہلے ایجوکیشن سسٹم ہوتا تھا ٹیویٹ کا، تو ابھی نئے سسٹم میں وہ چیزیں بھی انکارپوریٹ کی جا رہی ہیں۔ تو اب عام طور پہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں مختلف پروفیشن کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں یہ پروفیشن اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ اسکل امپارٹنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ امپارٹنٹ نہیں ہوتا۔ امپارٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پروفیشن میں آپ کتنا ایکسل کرتے ہو، کتنا آگے جاتے ہو، اور اس کے لیے آپ کا ایپٹیچیوڈ بھی اس شعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کا پراپر آپ پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپ کا ایٹیچیوڈ ہو تو آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کسی بھی شعبے میں جب آپ ایکسل کرتے ہو، اپنا نام پیدا کرتے ہو، دیٹس گریٹ، ناٹ دیٹ آکوپیشن از گریٹ، لیکن اس میں جو آپ کا کام ہے وہ۔ تو عام جو پبلک ہے اس وقت ان کے لیے میری یہی ایڈوائس ہے کہ ہمارے سارے یعنی جو ٹیپٹاز ہیں، چاہے کے پی ٹیپٹا ہو، پنجاب ٹیپٹا ہو، سندھ ٹیپٹا ہو، ان کے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں، تو آپ ان میں اپنے مڈل میٹرک کے بعد ایجوکیشن حاصل کریں۔ عام طور پہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو میٹرک کے بعد ہوتی ہے وہ ایف ایس سی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اچھی بات ہے جنہوں نے اچھے مارکس لیے ہیں، ڈاکٹر انجینئرز بھی بننا ضروری ہے، لیکن بہت ساری تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ شاید آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بجائے اگر یہ ہمارا لیول 5 ہے جس کو ڈی اے ای ہم کہتے ہیں، ڈپلوما آف اسٹیٹ انجینئرنگ، اس میں اگر وہ 3 سال کی ایک ڈپلوما حاصل کر لیں تو یہ جو ڈپلوما ہوتا ہے یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے برابر ہے۔ آگے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، بیس انجینئرنگ ٹیکنالوجی یعنی بی ٹیک میں جانا، جدھر بھی جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتا ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، یعنی ایف ایس سی پری انجینئرنگ جیسا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہ بھی پڑھ سکیں تو یہ جو ڈپلوما ہے یہ بذات خود آپ کے لیے یعنی جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ کافی مفید ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے ہمارے لوگ جو باہر سے آئے ہیں، ہمارے جو بڑی بڑی بزنسز ہیں وہ کلوز ہوئی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ریوائیو بھی کرنا ہے، تو ہمیں اس پینڈیمک کو ایز اے اپرچونیٹی لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ان شعبوں میں ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، تاکہ جب یہ شعبے بحال ہونے لگیں
تو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ جاب کریٹ ہوتی ہے. جب بھی ترقی ہوتی ہے، جب بھی نئے پروجیکٹس لگتے ہیں، تو جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے انجینئرز اور ٹیکنیشینز اور بھی ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. تو ان شعبوں میں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ایک سی پیک کے حوالے سے بڑے چانسز تھے ہمارے، انشاءاللہ آگے پروجیکٹس لگیں گے، اس میں بھی بہت اپرچونیٹیز آئیں گی. ہمارا وہ جو ڈیم بننے جا رہے ہیں، پاشا ڈیم ہے، تو اس میں بھی 14-15 ہزار یہ ٹیکنیشین انجینئرس کی ضرورت ہے. تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اپرچونیٹیز آئیں گی، لیکن ہمارے پاس وہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. پہلے اس طرح ہوتا تھا، ایک وقت تھا کہ باہر کے ممالک میں جو لوگ جاتے تھے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو، لیبر ہو، ان لوگوں کو زیادہ جان سکتے تھے. لیکن ابھی سارے سسٹم میکنائزڈ ہو گئے ہیں. ابھی باہر بھی جو جاب آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹرین مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. باہر جانے کے لیے آپ کا ویزا نہیں لگتا جب تک آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، ٹیکٹ سرٹیفکیٹ نہ ہو، چاہے لیول 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو. تو جب تک آپ کے پاس یہ کوالیفیکیشنز نہیں ہوں گی، آپ ابراڈ بھی نہیں جا سکیں گے، یہاں پر بھی آپ کو جاب نہیں ملیں گے. اب یہ مینڈیٹری ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو ہم انفارمل شعبہ کہتے ہیں. ہمارے ٹیبٹ میں جو لوگ ہنر سیکھتے ہیں شاگرد استاد کے ذریعے، تو وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اپنے اسکلز میں، اپنے شعبوں میں، لیکن ان کو بھی اچھی جگہوں پہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. وہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں. تو میں اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹائم دیں. اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو ریکگنیشن آف پرائر لرننگ، RPL ہمارے پاس ایک شعبہ ہے، اس میں ہم صرف ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. تو یہ اس طرح آپ، اگر آپ میں کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوئی لیکن آپ کے پاس اسکلز ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل اسکلز ہے، تو RPL کے تھرو آپ اس میں سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں. اور وہ سرٹیفکیشن جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو نیشنل انٹرنیشنل لیول کی کسی بھی جاب کے لیے آسانی سے اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ جا بھی سکتے ہیں. تو اس طرح میں اب جہاں مانسیرا میں ایک جو ٹیکنیکل ووکیشنل سینٹر کا پرنسپل ہوں، 6-7 شعبے ہیں ہمارے پاس. الیکٹریشین ہے، ریفریجریشن، ایئر کنڈیشننگ ہے، پلمبنگ ہے، آٹو مکینک ہے، بلڈنگ ہے، مشینسٹ ہے. ابھی ہم کمپیوٹر کا شعبہ بھی شروع کر رہے ہیں، پلمبنگ. تو ان شعبوں میں لیول 2 اور جو لیول 2 کر چکے ہیں پھر ان کو آگے ہم لیول 3 کروائیں گے. صرف آپ کے پاس مڈل میٹرک ہو، 6 منتھ کا ایک ہمارا لیول ہوتا ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے. جسٹ 1400-1500 روپیز خرچہ آتا ہے 6 منتھ کا. آپ آ جائیں، آپ کی کوئی بھی ایج ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پینڈیمک کے بعد اس میں ایڈمیشن بھی ملے گا. پھر ہمارے پاس UNHCR کی طرف سے 2 شعبے ہیں، ایک الیکٹریشین کا ہے اور دوسرا پلمبنگ اینڈ سولر گیزر. تو ان میں فری ہوگا. تو اس کے لیے بھی ابھی بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ میں اپلیکیشن جمع ہو سکتی ہیں. جو بھی مانسیرا گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ اپلائی کریں. 25 لوگوں کے وہ بیچ ہوتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی اس میں بھی ٹریننگ ہوگی، باقی شعبوں میں بھی ہوگی. پھر ابھی جو ہمارے ٹریننگ کے شعبے ہیں اور جو کنونشنل ہیں اس میں ایک بڑا ڈفرینس جو ہے وہ ابھی، یعنی ہم سسٹینیبل اور گرین ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں. اب صرف آپ پلمبنگ کو لے لیں تو وہاں پہ ہماری جو کنونشنل فٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت پانی کا ضیاع ہوتا ہے. اور ابھی جو اسمارٹ ہماری ٹیکنالوجی آ رہی ہیں، گرین ٹیکنالوجی آ رہی ہیں، اس میں ان کے لیے بہتر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. یعنی وہی پانی آپ ریسائکل بھی کر سکتے ہیں، عام گھر کا پانی آپ کے فلشنگ کے لیے. اور پھر آپ کے جو واٹر ٹیپ ہیں وہ ان میں سینسر لگ رہے ہیں. یعنی باہر کی دنیا میں دیکھیں تو وہ سینسر لگے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ پانی یوز کرنا چاہیں، آپ ٹیپ کے نیچے آپ کوئی بھی ہاتھ پھیرا لے جائیں تو پانی آئے گا، ہٹا دیں تو نہیں آئے گا. تو اس طرح بہت زیادہ ہماری سیونگ بھی ہو رہی ہے. یعنی ابھی ہمیں انوائرمنٹ بھی پروٹیکٹ کرنی ہے تو گرین ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہے، اسمارٹ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے، اور اس طرح نیچرل ریسورسز کی سیونگ بھی کرنی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہمارے ٹیپٹاز میں کام ہو رہا ہے. اور جو بھی ہمارے نئے شعبے آ رہے ہیں اس میں ہم یعنی سولر پینل یا سولر انرجی کا یوز کر رہے ہیں جو گرین انرجی ہے.
ہماری جو فوسلس کی انرجی تھی، جو انوائرمنٹل ہیزرڈس بہت زیادہ اس سے کریٹ ہوتے تھے. تو ابھی یہ جس طرح میں نے پلمبنگ کا کہا، تو اس کے ساتھ ہم سولر ہیٹنگ سسٹم بھی سکھاتے ہیں تاکہ گھر میں جو بھی آپ نے گیزر وغیرہ انسٹال کیے ہیں تو وہ سولر کے ذریعے چلیں. اسی طرح ہمارے جو الیکٹریشین کا شعبہ ہے اس میں بھی ہم سولر ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو گھریلو جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ بھی آپ سولر انرجی سے حاصل کر سکیں اور زیادہ زیادہ بچت بھی ہو اور آپ کی سیف انرجی ہو جو انوائرمنٹ فرینڈلی قسم کی انوائرمنٹ ہو. اور یہی ہمارے گول ہیں یونیسکو یو این کے بھی کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں پاورٹی کو بھی ایلیویٹ کریں، پیس کو بھی پروموٹ کریں، انوائرمنٹ کو بھی کنزرو کریں اور کوالٹی آف لائف بھی آپ کی اچھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کی طرف ہمارے بہت سے ہمارے یوتھ ہوتے ہیں جو مڈل کے بعد میٹرک کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، عام لیبر کا کام کرتے ہیں. 2010 میں ایک میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں حج کے لیے گیا تو وہاں کچھ میرے ساتھ جو کمرہ تھا بہت سارے لوگ تھے یہاں ہمارے بالا کوٹ سائڈ کے. تو ان سے ملنے کے لیے بہت سارے بچے آئے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کیا کرتے ہو؟ تو جی ہم یہاں شٹرنگ کا کاروبار کرتے ہیں. کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میٹرک کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا میٹرک کے بعد اگر آپ ٹیکنیکل ووکیشنل تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کر لیتے، یہ ہمارا 3 ایئر ڈپلوما ہوتا ہے، ڈپلوما سے انجینئرنگ کر لیتے تو آپ کو زیادہ اچھے اپرچونیٹی ملتی. تو وہ ایک دم یہ بات میری سن کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یار وہ ہمارا جو سپروائزر ہے اس نے یہی کیا ہوا ہے، وہ جو انڈین ہے وہ دیکھو کتنا اس کا آرام دہ جاب ہے اور کتنی زیادہ سیلری لے رہا ہے. تو بہرحال میں نے اس کی ترغیب دی اور اس کے بعد بہت سارے بچے آئے ہمارے پاس، انہوں نے یہی ڈپلوما کیا اور اب وہ باہر جا کر ٹھیک ٹھاک ارننگ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ یہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارا ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. اور ویلیو ایڈیشن یہی ہے کہ ہم ان کو چاہے ہمارے وہ ڈفرینٹ سکلز ہیں، اس میں ہمارے ٹیکنیکل کے سکلز ہیں، بزنس کے سکلز ہیں، لائف سکلز ہیں، آئی سی ٹی سکلز ہیں. تو یہ وقت ہے کہ لوگ ان سے یہ سیکھیں. اور اس پینڈیمک کے دوران بھی ہمارے پاس تو ابھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یوٹیوب ہے، گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس لرننگ میٹیریل ہے، تو اس سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. پھر فری لانسنگ ہے آج کل، اس سے بڑے لوگ ارننگ کر رہے ہیں. تو ہمارے یوتھ کو ایک ضرورت ہے گائیڈنس. اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ یوتھ کو گائیڈ کریں، ان شعبوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں. اور ان کے ایون پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ان پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ان شعبوں کی طرف بچے آئیں اور ایک ہیومن کیپٹل بلڈ کریں، اور جس سے ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ہماری نہ صرف یہ کہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ کم ہوگی، بلکہ ہماری پاورٹی بھی ریڈیوس ہوگی اور ہماری سوشو اکنامک پوزیشن بھی ملک کی اچھی ہوگی. اس میں ہمارے 2 ایسے شعبے ہیں جس کو ایگریکلچر اور مائننگ ہم کہتے ہیں، جو ہمارا ملک ان سے بھرا ہوا ہے، لیکن ان پہ بھی ہمارا بہت کم کام ہو رہا ہے. ہم ایگریکلچر کو بھی جو میکنائزڈ نیا سسٹم ہے اس کے تحت نہیں چلا رہے، اور ہماری جو مائننگ ہے وہ بھی بہت فرسودہ ہے، اس کو بھی ہم جو ٹیکنالوجی بیسڈ مائننگ ہے اس طرح نہیں کر رہے. اس میں بھی ہمارے ٹیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے، دوسرے شعبوں کو، تاکہ یہ وہ ہماری یعنی ایسی اکانومی ہوگی جو کہ مستقل اکانومی ملک کی بن سکتی ہے اگر ان شعبوں کو ہم ڈیولپ کریں، ایگریکلچر، مائننگ اور یہ ہمارا ٹیویٹ سیکٹر. جی سر، میں سب سے پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، سارا آپ نے ساری ڈیٹیل دی. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جو میٹرک کے بعد جو بچے ایف ایس سی کی طرف نہیں جاتے، فار ایگزامپل وہ اتنے اچھے پڑھائی میں نہیں ہوتے یا پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے 3 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے آفٹر میٹرک، ڈپلوما آف الیکٹریکل انجینئرنگ اینڈ پیٹرولیم. ان دونوں میں سے وہ جو چاہیں وہ چوز کر سکتے ہیں، اور اس میں کر کے وہ ایف ایس سی ایکول ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. اگر وہ یونیورسٹی میں انہیں
مطلب اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پریکٹیکل ہوتا ہے. ایف ایس سی کے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے جسٹ تھیوری پڑھی ہوتی ہے، جبکہ ڈپلومہ جن بچوں نے کیا ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے انہوں نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس وہ سارا نالج ہوتا ہے. ہم اگر ایک یونیورسٹی کے بچے کو دیکھیں، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے یا مطلب فیلڈ میں جا کے کام کیسے ہوتا ہے وہ نہیں جانتا. تو پریکٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. سر میں یہاں سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ فار ایگزامپل ایک بچے نے ڈپلومہ کر لیا، مطلب 3 سال کا جو میٹرک کے بعد، چاہے وہ پیٹرولیم ہے، الیکٹریکل ہے یا مکینک جو بھی کیا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کیا اسکوپ ہے؟ فار ایگزامپل وہ اسٹڈی میں جانا چاہتا ہے تو کون کون سے شعبوں میں وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اگر وہ تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کون کون مطلب کون سی وہ جو مطلب جابس ہیں ان کی طرف جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ڈپلومہ اسٹیٹ انجینئرنگ ہمارے پاکستان میں کوئی 20-25 یا شاید اس سے بھی زیادہ شعبوں میں کروایا جاتا ہے، جس میں سول ہے، الیکٹریکل ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، الیکٹرانکس ہے، آرکیٹیکچر ہے، آئی سی ٹی ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، بہت سارے شعبے ہیں. ایگریکلچر ریلیٹڈ بھی ہیں، یعنی آر اے سی بھی ہے. تو یہ جو ڈپلومہ کیا جاتا ہے تو یہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے ایکولنٹ ہے، یعنی جدھر ایف ایس سی پری انجینئرنگ والا بچہ جا سکتا ہے ادھر یہ بھی جا سکتا ہے. یعنی یونیورسٹی کے جتنے بھی بی ایس پروگرام ہیں جس میں ایف ایس سی پری انجینئرنگ والا جاتا ہے اس میں یہ ڈپلومہ والا بھی جا سکتا ہے. ہمارے جو باقی شعبے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ان سب شعبوں میں بھی وہ جا سکتا ہے. انجینئرنگ کے لیے بھی ایلیجیبل ہوتا ہے، انجینئرنگ بھی بہت سارے بچے جاتے ہیں، انجینئرنگ بھی کرتے ہیں. پھر ان کے اپنی آگے ورٹیکل پروگریشن بھی ہے، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ لیول 6 ہے جس کو بی ایس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، بی ٹیک کہتے ہیں، ایم ٹیک ہے، آگے پی ایچ ڈی تک جا سکتے ہیں. تو آگے اس کے بعد جتنے اپورچونٹی ایف ایس سی کے بعد ہوتی ہیں اس سے زیادہ اپورچونٹی یا اس جتنی اپورچونٹی ڈپلومہ کے بعد بھی ہوتی ہیں. لیکن ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آپ کوئی کیریئر اپنانے کے قابل نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ کو کیریئر ایف ایس سی کی بنیاد پہ نہیں اپنا سکتے جب تک کہ فردر آگے نہ پڑھیں. اور آگے پڑھنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھا کیریئر ملے. اگر آپ کسی شعبے میں اچھے ہیں، آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، شوق ہے، آپ کی پیشن ہے کسی بھی شعبے میں، تو ضرور جائیے. لیکن اگر آپ ظاہر ہے ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو اچھا کیریئر یا جاب مل جائے، تو وہ پھر یہ ڈپلومہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب ڈپلومہ میں ضرورت اس بات کی ہمارے ٹیبٹ سیکٹر میں کہ کوالٹی ٹیبٹ کی طرف ہم جائیں، تو انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مہنگا شعبہ ہے. جتنے پیسوں میں آپ ایک پولی ٹیکنک بناتے ہیں اتنے اماؤنٹ میں ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے، کالج بن جاتا ہے، ڈگری کالج بن جاتا ہے. ایک پولی ٹیکنک بنانے میں جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جتنی اس کی لیبس، ورک شاپس، تو ابھی گورنمنٹ کو بھی اس شعبے پہ خرچ کرنا چاہیے. یعنی جب تک آپ لیبس، مشینری، اکوپمنٹ نہیں دیں گے ہمارے ٹیکنیکل اداروں کو، تو وہ ان کی پریکٹس لیٹسٹ اکوپمنٹ پہ نہیں ہوگی. تو وہ ایک یعنی مارکیٹ میں اور اداروں کے درمیان ایک لیک بیہائنڈ والی بات رہ جاتی ہے. سر میں یہاں پھر ایک یہ چھوٹا بچے سا کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی. جی جی ایک کوشچن ایڈ کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل پر حکومت نے کچھ سالوں میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا بھی شروع کیا ہے، اس کے لیے بجٹ بھی رکھا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے باہر میں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، ہمارے انجینئر واپس آ رہے ہیں. تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے جو بچے ڈپلومہ کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیں، مطلب ان کے وہ تو لیے. دیکھیں، یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے صرف ایک شعبہ متاثر نہیں ہو رہا، اس سے تو زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو بحال نہیں ہونا. یعنی یہ پینڈیمک جتنا عرصہ رہتا ہے ہماری جو بزنسز کلوز ڈاؤن ہو گئی، ہماری جو فیکٹریز، ہمارے جو انڈسٹریز بند ہو گئی، تو انہوں نے ری سٹارٹ تو کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ کھلنا تو ایک دن ہے. اور جب بھی وہ سٹارٹ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے انہی لوگوں کی ضرورت ہوگی. اور اب جس طرح میں نے کہا نا، جو بہت سارے لوگ واپس آ گئے، وہ جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ایکسپیرینس بیس پہ کام کر رہے تھے. اب اگر دوبارہ جانا پڑا تو شاید وہ لوگ نہ جا سکیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی.
اور ہمارے جو یوتھ ہوں گے جن کے پاس ابھی سرٹیفکیٹس ہوں گے تو ان کو بیٹر اپرچونٹی ملے گی، اور یہ یعنی ایک ڈفرینس آئے گا. جیسے کہ میں نے کہا نا، دنیا کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں شاید پینڈیمک کے بعد یہ ہمیں بالکل مختلف نظر آئے. اب جس طرح آئی سی ٹی میں ہمارا ایک سفر جاری تھا، ہم آگے جا رہے تھے. میں نے کمپیوٹر 286 386 ورڈ اسٹار فوکس پرو اس زمانے میں شروع کیا، اور فلاپی ڈسکٹ سے، اور چند ایم بی کی جو ہارڈ ڈسک ہوتی تھی وہ بڑا، اور 1 GB کی جب آ گئی تو ہم نے سمجھا یہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے. لیکن جتنی تیزی کے ساتھ اوور یہ فیو ایئرس ٹیکنالوجی آگے کی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہو رہے تھے، اس طرح نہیں ہو رہے تھے جس طرح باقی دنیا ہو رہی تھی. لیکن یقین مانیں کہ اس پینڈیمک نے ہمیں فورس کر دیا ہے کہ وہ سفر جو ہم نے 10 سالوں میں کرنا تھا وہ ہمیں 6 مہینے یا 1 سال میں کرنا ہوگا. تو جب آپ ان آئی سی ٹی ٹولز کے ساتھ آگے جائیں گے، ای کامرس کا شعبہ ترقی کرے گا، آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ، فوٹو ایڈیٹنگ، یہ سارے جتنے بھی ڈیجیٹل جو ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے یا دوسرے جو ڈیجیٹل بزنسز ہیں، تو یہ جو سپیڈ ہے، یہ یعنی اس عرصے میں یہ 6 منتھ 1 ایئر 2 ایئر ہم جو سفر کریں گے وہ شاید عام حالات میں ہم 10 سالوں میں بھی نہ کر سکتے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ بالکل ایک دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، ایک بالکل نیا سینیریو آ رہا ہے. ہمیں اس کے لیے تیار ہوں، پریپیئر ہوں، اپنی تیاری کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے انجینئر، ہمارے ڈپلوما ہولڈرز، بلکہ صرف انجینئر ڈپلوما ہولڈر نہیں، ہر شعبۂ زندگی کے لوگ باہر سے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. تو وہ جو اسکلڈ لوگ ہیں تو وہ یہاں پر بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور وہ جب کاروبار شروع کریں گے تو یہاں ان کو جو ہمارے نئے بچے ملیں گے ان کو وہ ٹرین بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایک ریسورس بھی مل سکتا ہے. اور اس طرح ایک جس کو میں نے کہا نا، وہ ہم پارٹنرشپ ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ لوگوں میں، اور ایک زیادہ فعال بنا سکتے ہیں سسٹم کو آگے. تو انشاءاللہ ظاہر ہے وہ متاثر تو سارے شعبے ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نئی اپرچونیٹیز ملیں گی، اور یہ زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی باقی کسی بھی شعبے میں، کیونکہ یہ اچھا لوگ سر. کنیکٹڈ ہیں ترقی کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب مریض زیادہ ہو جائیں تو ڈاکٹروں کے مزے ہوتے ہیں، اور جب جرائم زیادہ ہو جائیں تو وکیلوں کے مزے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی سوسائٹی پروگریس کرتی ہے، ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو ہمارے یہ ٹیکنیشینز اور انجینئرز اور بالکل. یہ ٹیکنیکل لوگ ان کی ترقی ہوتی ہے. اچھا سر، یہ میں یہاں پہ ایک بات جی ایڈ کرنا چاہوں گی. آج چونکہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، تو ہمارے جو مطلب لوگ ایسے ٹیکنیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں بھی آن لائن جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس پیش کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے کنیکٹ ہو سکیں، ڈیجیٹل اسکل سیکھیں. فری لانسنگ پہ ہم انشاءاللہ سر زعفران کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے، اور باقی جو ہیں آپ کے پاس جو اسکلز ہیں آپ ان کو آن لائن دینا شروع کریں. دیکھیں آپ نے فیس بک پہ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے کہیں کہ ہاں جی میں اس کام میں اس بات میں ماہر ہوں. آپ اپنے فیس بک پہ اپنا ایک انٹرویو کر کے، مطلب ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اس کو لگا دیں، تاکہ آپ کے جو لوگ آپ سے کنیکٹ ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہیں کہ اگر وہ آپ کے ایریے میں ہیں تو وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پلمبر بھی ہے تو وہ اپنا انٹرو پیش کرے اپنی. آج فیس بک ہر شخص کے پاس ہے، تاکہ اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اس کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں. سر چونکہ میرا تعلق بھی گجر کمیونٹی سے ہے، آپ کا بھی ہے، اور بیسک جو میرا لائیو آنے کا مقصد تھا وہ آپ کا انٹرویو بھی کرنا، اور دوسرا یہ کہ آپ جو کالج چلا رہے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل، اس میں آپ اگر ایک بچہ جو گجر کمیونٹی میں سے آتا ہے وہ اتنا مطلب ہائی فائی نہیں ہے، آپ اس کو کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں فی میں، یا کس طرح سے اس کو جو ہے وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی بالکل، یہ میں نے غالباً اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ آن لائن کریں، آن لائن ہمارے اپنے پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں، ڈپارٹمنٹل سطح پر بھی ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہم نے کورسز آن لائن کس طرح کروانے ہیں اس میں بھی ہماری ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اور پچھلے دنوں ایک نیشنل لیول کی کانفرنس تھی، وہ میں نے بھی اٹینڈ کی ہے کہ آیا پاسبل ہے
کہ ہم یہ جو ہمارا ٹیوٹ سیکٹر ہے یہ آن لائن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو اس میں کچھ شعبے جو ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اپنا میرے ادارے کا اسٹاف ہے، ان کے ساتھ میری ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح کانفرنس ہوتی ہے، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. چونکہ یہ ہمیں ابھی ایک پہلے سے اس پہ اتنا کام نہیں ہوا ہے، ایک اسٹارٹ سے کام کرنا ہے، تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ ہم چیزیں ڈیولپ کر کے اس کو آن لائن پیش بھی کر سکیں، مارکیٹ بھی کر سکیں اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دے سکیں. کیونکہ اس میں پریکٹیکلز ہوتا ہے، اس کے اکوپمنٹ مشینری انوالو ہوتی ہے، تو جو اسکل گین کرنی ہوتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس طرح ورچولی پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے تو کام کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے کچھ اویئرنیس یا ڈیمونسٹریشن ویڈیوز یا اس مشینری اکوپمنٹ کی انٹروڈکشن اس حد تک ہم کرا سکتے ہیں. باقی جو دوسری آپ نے بات کی تھی اس کے لیے میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. اس کے علاوہ جو یہاں میں پرنسپل ہوں گورنمنٹ ادارے میں، یہاں پر بھی انشاءاللہ جو بچہ بھی یہاں سے آ جاتا ہے، یہ ابھی نہیں اس سے پہلے بھی ہوتا رہے، اگر کوئی بچہ آتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس جو ہمارے ایک جو ہم لیول کرواتے ہیں 1500 یہ، تو وہ میں جیب سے بھی دے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں خود اس کا انتظام کروں گا. صرف بچہ پڑھنے والا ہو، شوق رکھتا ہو، پڑھنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے وہ مدد بھی حاضر ہے. اس کے علاوہ میرے اپنے فیملی سے ریلیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ ٹیکنیکل کالجز ہیں، ٹرینڈ سیٹر کالج آف مظفر آباد اور مانسرا. ایک 2007 میں بنا مانسرا والا، اور 9 میں مظفر آباد. وہاں ڈی اے ای شارٹ کورسز کے علاوہ ڈپلوما آف اسٹیٹ انجینئرنگ بھی کرواتے ہیں، الیکٹریکل ہے، سول ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، الیکٹرانکس ہے، ابھی میکینیکل بھی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. 1 ایئر کورسز ہیں، سروے ہے، کوانٹی سروے ہے، الیکٹریکل سپروائزر، سیفٹی آفیسر، ڈی آئی ٹی، اس طرح کے بہت سارے اور ہیں. اور وہ مختلف این جی اوز کی کولیبریشن کے ساتھ بھی فری میں بھی کورسز وہاں ہوتے رہے ہیں. ارتھ کے بعد بہت سارے لوگ نے وہاں پہ فری ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کی مدد بھی کی جاتی ہے. یعنی کافی سارے بچوں کو وہاں ریلیف ملتا ہے. اور انشاءاللہ ابھی بھی میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، واقعی پڑھنا چاہتا ہے، اور میٹرک میں اچھے نمبر اس نے لیے ہیں، تو فائنینشلی کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ اس کو نہیں ہوگا. یہ بہت اچھا نیکی کا کام ہے کہ اگر آپ طالب علموں کی مدد کریں. واقعی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ پڑھنا چاہتا ہے یا جس کا میٹرک کا رزلٹ اس قابل ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ فائنینشلی اتنا بہتر نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا. سر آپ تھوڑا سا اپنے انسٹیٹیوٹ کی ڈپلوما کی جو فی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے ٹیکنیکل نیشنل ٹیکنیکل کونسل کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ایچ ای سی سے ریلیٹڈ. اگر ہمارے ساتھ یہ کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے کامنٹ نظر جی نہیں آ رہے، آپ ہمارے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں. جسٹ جو ڈسکرپشن پہ لنک دیا ہوا اس پہ کلک کریں تو ہم آپ کو لائیو بھی ساتھ لے سکتے ہیں. جی سر مجھے اپنی اسکرین پہ کامنٹ نظر نہیں آ رہے اس لیے. اچھا، تو جی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے ساتھ، صرف جسٹ ڈسکرپشن پہ کلک کریں گے جو لنک دیا گیا ہے، آپ جو ہے لائیو آ سکتے ہیں. سر آپ اچھا، یہ یہ جو نیشنل جی ہاں ٹیکنالوجی کونسل کی جو بات ہوئی ہے، اس طرح ایک بڑا لانگ اسٹینڈنگ ایشو تھا ہمارے ملک میں. ایک پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل صرف انجینئرس کی رجسٹریشن کرتی ہے. جی جی سر 4 ایئر آپ اپنی پروگرام بات ہوتا تھا جاری بی رکھیں. ٹیک کا. وہ جو 2 سال کا پروگرام ہوتا تھا اس کو وہ بی ٹیک پاس کہتے تھے. پھر اس کے بعد 2 سال اور پروگرام ہوتا تھا، اس کو بی ٹیک آنر کہا جاتا تھا. تو وہ ہمارے پورے ملک میں ایک تو یونیفارم نہیں تھا. کچھ یونیورسٹیز تھیں وہ اگر بی ٹیک پاس 2 سال کا کورس ہے تو 1 سال وہ ان کا آن کیمپس ہوتا تھا، 1 سال فیلڈ میں ہوتا تھا. اسی طرح آنر کا 1 سال کیمپس میں ہوتا تھا، 1 سال فیلڈ میں ہوتا تھا. تو جی جی وہ ڈفرینٹ یعنی ڈگریز تھیں. پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ اس میں کوئی ایس سچ کلاسز بھی نہیں ہوتی تھی یا ویکینڈ کلاسز ہوتی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک یونیفارم نہیں تھا. تو ہمارے چونکہ اپنی پروڈکٹ تھی بی ٹیک کے اسٹوڈنٹ، ہماری بھی کوشش رہی ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. تو وہ انہوں نے کافی اس کے لیے جدوجہد کی. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کہا کہ ہمارے جو انجینئرس کے لیے بیسک کرائٹیریا ہے یا جو یونیورسٹی انجینئرنگ ڈگری دے رہی ہیں، وہ ان کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ ہمارے ان یونیورسٹی کا جو بی ٹیک کروا رہی ہیں ایک جیسا نہیں ہے.
تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے کہ ہم ان کو ایز اے پروفیشنل انجینئر رجسٹر کریں. تو اس کے نعم البدل کے طور پر پاکستان ٹیکنالوجی کاؤنسل ایک ادارہ بنا ہے, اور وہ ہمارے جو لوگ بی ٹیک والے ہیں, یا ابھی اس کا نام, ابھی تو وہ 4th ایئر ڈگری کر دی ہے, 8 سیمسٹر ہیں اس میں, اس کو بی ایس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو بی ایس انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی جو بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں ان کی رجسٹریشن پاکستان ٹیکنالوجی کاؤنسل ایز اے ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. یعنی پی ای سی اگر ایز اے انجینئر ان کو رجسٹر کرتی ہے, تو پاکستان ٹیکنالوجی کاؤنسل ایز اے ٹیکنالوجسٹ رجسٹر ہوتے ہیں. اور باقی جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پروموشنز کا تعلق ہے, تو وہ بالکل جو ہمارے انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ ہیں یا بی ٹیک والے ہیں, ان کی پروموشن بھی 18 میں 19 میں ایٹ پار ہو رہی ہے. مطلب جو لیکن کام ایچ ایس سی کرتی ہے وہ یہاں پہ نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کرتی ہے. نہیں, ایچ ایس سی کا تو اپنا کام ہے جو ہمارے کریکولم وغیرہ ڈیولپ کرتی ہے. جو کام پاکستان انجینئرنگ کونسل کرتی ہے فار انجینئرنگ کے, یا پی ایم ڈی سی کرتی ہے جو ڈاکٹرز کے لیے, وہی کام ان ٹیکنالوجسٹ کے لیے پاکستان ٹیکنالوجی کونسل ہے. ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی ہمارے لیے, سب کے لیے. جو پڑھنا چاہے, جو علم حاصل کرنے چاہے, اس کے لیے ذریعے بہت سے ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو چاہے وہ ہم یوٹیوب کے ذریعے ہمیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کسی شعبے سے ریلیٹڈ, آپ کے پاس فیسز پے کرنے کے لیے نہیں ہیں, آپ اسکول نہیں جا سکتے, کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتے, آپ یوٹیوب پہ اپنے جو اسکل آپ کے پاس ہیں ان کو امپروو کریں. مطلب جو آپ کا سوال ہے وہ لکھیں, یا جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ سکتے ہیں, جو علم حاصل کرنا چاہ سکتے ہیں, یا جو اسکلز حاصل کرنا چاہ سکتے ہیں, اسے آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج یہ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آسانی سے جو ہے ہو سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس بہت سے ایسے شعبے ہیں جن پر ابھی بھی وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے ہمارے پاس مطلب انجینئر کی بھی, اب تو پہلے تو ایک جسٹ 4-6 شعبے ہوتے تھے, اب تو ایک شعبے میں بھی, جیسے انجینئرنگ ہے اس میں بھی بہت سارے شعبے ہیں, بہت ساری فیلڈز ہیں, آپ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. تو بس یہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کی جستجو, لگن ہونی چاہیے. یہ منصیرہ سے جو یا اس کے ارد گرد جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہتر اپرچونٹی ہے کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ چند زیب صاحب کے جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں اگر آپ کے پاس میٹرک بھی ہے, مڈل ہے, یا آپ لٹرل ان ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی سکلز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام جو ہے, کوئی بھی پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. اور اینڈ پہ آپ کے توسط سے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں. ہمارے یہاں جی جی بہت سر. سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی ماشاءاللہ اچھے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دی بیسٹ وے ہے, اگر کسی کو آپ یعنی فیڈ کرتے ہیں, خوراک دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تو اس کے بجائے اس کی ایجوکیشن میں مدد کریں. یعنی بچہ ہے, مڈل میٹرک ہے, اگر آپ اس کو اسپانسر کرتے ہیں, بے شک آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو دے دیں, آگے وہ ڈپلوما کر لے, کوئی بھی ٹیکنیکل کوالیفکیشن حاصل کر لے, یا جنرل ایجوکیشن حاصل کر لے, یعنی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو وہ ایک چائنی کہاوت ہے کہ اس کو آپ فشنگ کرنے کے وہ انسٹرومنٹ دے دیں, بجائے اس کے کہ اس کو آپ کو خوراک دیں, تاکہ وہ خود اپنے لیے روزگار حاصل کر سکے. تو بہترین جو مخیر حضرات ہیں ان سے میری اپیل یہ ہے کہ وہ ایسے بچوں کو جو یتیم ہیں, غریب ہیں, نہیں پڑھ سکتے, ان کو اسپانسر کریں. اگر ایک بندہ کسی ایک بچے کو اسپانسر کرتا ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں, تو اس طرح بہت ساری فیملیز بحال ہو جائیں, بہت ساری فیملیز اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں. تو یہ ایک میری درخواست ہے کہ آپ ایسے بچوں کو آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے ریلیٹیو ہیں, آپ کے عزیز ہیں, تو ان کو آپ کو خاموشی کے ساتھ ان کے اخراجات برداشت کریں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو اس فیملی کو آپ بجائے اس کے کہ وہ بار بار ساری زندگی فیڈ کرتے رہیں, آپ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد کریں, اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا, اور بہترین مصرف ہے ہماری جو چیریٹی ہے اس میں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انسان اگر کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ جی ہو بالکل، جس کو لیبر خیال انسان آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مین مقصد چونکہ ہم اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میرا مین مقصد یہاں پہ لائیو آنے کا یا یہ سارے سیشن سٹارٹ کرنے کا یا جو بھی کام میں کر رہی ہوں وہ صرف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں، ایک دوسرے میں ایسی سوچ پیدا کریں، ایسی تحریک پیدا کریں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا سب سے پہلے تو اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو اور ان کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے جو کچھ کر سکیں. فار ایگزامپل میں اس دن شاہد حسین جویا صاحب کو سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر یہ سوچ لیں کہ میں کر سکتا ہوں، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پہلا قدم آپ بالکل. اٹھا جائیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ نیل بنا سکتے ہیں، سرف بنا سکتے ہیں، آپ تندور پہ روٹیاں لگا سکتے ہیں. کوئی بھی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حکومت نوکریاں نہیں دے سکتے، ہم یہ سوچ کر پڑیں کہ ہمیں جو ہے وہ نوکریاں دی جائیں گی. دیکھیں اب نوکریاں نہیں دی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کر کے بھی، ایجوکیٹ ہو کے بھی دوسروں کے محتاج ہیں، تو یہی آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں، اگر آپ ایک فیمیل بھی ہیں اگر، تو وہ جو ہے یوٹیوب سے بہت سی چیزیں، چاہے وہ آن لائن بزنس ہو، چاہے وہ کوکنگ کے لیے یوٹیوب پہ چینل بنایا جا سکتا ہے. بہت سے ہم گھر بیٹھ کے بھی ارننگ کے یوٹیوب ہی سے، بہت سے لوگ ہیں ایسے جو فری لانسنگ کرتے ہیں یا ڈیجیٹل مارکنگ میں اپنا نام بنایا ہوا ہے. ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم ایک چھوٹی سی میں نے کوشش شروع کی ہے کہ ہم جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، یا ہماری قوم میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے، جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ لوگ مل کر ایک ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیں، تو وہ اس کو پڑھا دیں. تو میرے خیال میں یہ بھی انف ہے. ہم کسی کو مانگنے کی عادت کیوں ڈالیں؟ ہم وقتی طور پہ کسی کی ضرورت پوری کر کے 3-4 ہزار دے کے اس کو ہمیشہ ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں کھڑا کریں؟ ہمیں کسی کی مدد اس طرح سے کرنی ہے کہ کل وہ 10 اور لوگوں کی مدد کر سکے. یہ ہمارے ساتھ محمد کامران صاحب ایڈ ہوئے ہیں. سر اب اگر آپ جی کا جی کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی سر میرا نام محمد کمران نذیر ہے. میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. سر میں نے بی ایس ٹیکنالوجی کی ہوئی ہے سر، سول ٹیکنالوجی. تو اس طرح ہم ہزاروں جی جی سر میرے خیال میں ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ان کے کوشچن کو مجھے سمجھ آ گئی وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بی ایس آئی تھنک کون سی ٹیکنالوجی کا ہے، سافٹ ویئر جو بھی کیا ہوا ہے، سول اس میں میں میرے کہا ہے. جی جی مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی جی ہمارے پاس یا تو مطلب نوکریاں نہیں ملتی. اس میں دور جانے کی ضرورت یہ ہے. میری اپنی فرینڈ ہے، اس نے میرے ساتھ میں اسلامک سے کیا، اس نے بی ایس ٹیکنیکل کیا، یعنی الیکٹریکل انجینئرنگ کی. پھر اس نے ایم فل کامسیٹ سے کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اگر ایم فل کر کے بھی ایک بندہ 23,000 کی جاب میں کر رہا ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ ہم یونیورسٹیوں میں جو فیسز ہیں وہ انجینئرنگ کی وہ 70-80 ہزار ایک سیمسٹر کا پے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جتنا ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم تعلیم میں کیا کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو آپ کا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا کیا؟ جی سر بولیں. نہ سر میرا سر کامران. جی میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور ہم بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایم فل بھی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. لیکن ہماری جو ریگولیٹری ہے وہ این ٹی سی، نیشنل ٹیکنالوجی کونسل، وہ 2015 سے آن ورڈ مطلب ہے. اس کے چیئرمین بھی ہیں، الگ سے اپنی باڈی بھی ہے. لیکن ایچ ای سی میں ہمارا سروس اسٹرکچر اور جو ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں زیر التوا ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑا پروٹیسٹ بھی کیا، اور جو ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے پرومس بھی کیا کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، اور اس کے اوپر بات چیت چلے گی. تو ابھی تک سر اسٹل وی آر اسٹرگلنگ سر. اس میں ہے ایک اسٹرگل شروع ہے. بی ایس انجینئرنگ ٹیکنالوجیز یا جو بی ٹیک اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں تو ان کو کافی اچھی پوزیشنز مل رہی ہیں، اسٹرکچر میں بھی ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ میں شاید پرابلم بھی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اچھے ہو جائیں گے. لیکن یہ جو آپ دونوں کے ایک سوال تھے نا کہ یہ ڈگری کی ہوئی ہے اور یہ کیا ڈفرینٹ ہوا ہو ہے گئے تو ہیں. ان کو اچھی جاب نہیں ملتی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں نوکری ملے. اگر ہم یہ نوکری کے بجائے، جو لڑکے ہمارے پاس بہت سارے لڑکے ہیں جنہوں نے ایون سول میں ڈپلوما کیا ہے، تو وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں انہوں نے اپنے بزنس شروع کر دیے.
कंस्ट्रक्शन कंपनीज बना ली हैं, उन्होंने एक ऑफिस ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, प्लॉटर ले लिया, और वो लोगों के जो डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर दी। तो यकीन माने वो 3-4 लड़के मिल के ये नौकरी वाले लोगों से कहीं आगे चले। मैं आपको मिसाल दूँ, मेरा छोटा भाई है साकिब, उसने दाऊद कॉलेज से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री, उसके बाद उसको जॉब मिल गया स्टील मिल में एज असिस्टेंट मैनेजर। इंटरव्यू दिया, उसको मिल गया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करता। तो उसने पहले तो टेलीनॉर ज्वाइन की, अभी भी उसने कंसल्टेंसी कुछ वो काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके इस्लामाबाद में ये प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दिया। वो मिलकर कोई एक प्लाट ले लेते थे, उस पर बना लेते थे, फिर उसको वो उसके आगे जाते जाते उसने अभी सबवे फूड के वो फ्रेंचाइजीज ले लिए हैं यहाँ एबटाबाद में, तो सबवे वो चला रहा है। तो इस तरह ये है कि हमें थोड़ा सा अपना जो एटीट्यूड है उसमें तब्दीली लानी होगी कि अब वैसे भी देख लें, दुनिया में जो टॉप के लोग हैं वो कोई नौकरी नहीं करते हैं। 90% लोग हम पढ़कर नौकरी की तलाश में रहते हैं, और जो 10%, 5% या 15% ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो बिजनेस में जाते हैं। अब 90% दुनिया का सरमाया उनके पास है। तो थोड़ा सा अगर हम तगदो करें, कहीं से भी स्टार्ट ले लें और अपने काम की तरफ आए। सिविल में लोगों ने किया हुआ है, वो चंद एक दोस्त मिलके अगर किसी के पास थोड़ा बहुत भी सरमाया, बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो सरमाए के बगैर भी शुरू किए जा सकते हैं। आपके ही ग्रुप में वो मैं सुन रहा था, ज़फ़रान साहब ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दी थी। तो अगर आप हमारा ये जो एटीट्यूड की बात है ना, जितनी भी आपने सारी बातें की, ये आपका अगर एक माइंड सेट इस तरह का बन जाए, तो ये किसी भी काम को आप वो न समझे कि ये मेरे लेवल का नहीं है, कोई भी काम है आप शुरू सर करें। मसला यकीन ये होता माने है जब आप ये कि अपनी खौफ काम होता शुरू है, करें, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो वहाँ पे मसला ये होता है कि हाँ, हम ये जैसे चीज़ है। टीचर्स बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते। या फॉर एग्जांपल मैं एक एज अ टीचर बात करूँ, मैंने हाँ, खुद 3 साल पढ़ाया है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम के स्टूडेंट को। उन्हें नहीं पता होता था कि हमें उन्हें आफ्टर डिप्लोमा क्या करना है। उनके जहन में यही बात होती थी कि हम लोग जो है यहाँ से डिप्लोमा करके निकलेंगे, देन हम जो है वो बाहर जो है अच्छी खासी पे चले जाएंगे। जबकि अब वो सारी बातें भी ख़त्म हो गई, सारी कंपनियां बंद हो गई। इन दी एंड वो भी जो है वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। उनके पास एक ये है कि हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते, उनके अंदर खौफ होता है, हम उन्हें खुद कुछ करने नहीं देते। बिल्कुल, ये थोड़े से हमारे जो सिस्टम है ना, टीबेट सिस्टम है, इसकी कमजोरियां हैं। और अभी इसकी तरफ जो अभी नए नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, हमें जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बच्चे अभी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन जॉब हंट करते हैं, साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। तो एक तो ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि दे कैन टॉक, चाहे नेट पे इंटरव्यू देना है या कोई भी, इवन आम इंटरव्यू बच्चे नहीं दे सकते, अपना सीवी नहीं लिख सकते। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये बिल्ड करने की ज़रूरत है, इनमें कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, और इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये माइंडसेट इनका बनाने की। अगर ये सारे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या इसमें अक्सरियत बन जाएगी, तो यकीन मानो एक अगर लड़का आ जाए आगे और अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर ले, तो वो बहुत सारे और लोगों को साथ एकोमोडेट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें, ज़ाहिर नौकरियों की जहाँ तक बात है, तो ये तो आपने देखा अभी वो पूरे जो हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो फरियादें कर रहे हैं, जी हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। कोई उनको कह रहा है जी आप तो घर बैठे तनख्वाह ये भी मिल रही है, ज्यादा है, ये है सर वो। इस यहाँ तरह हमारे की टीचर्स की लोगों कोताही आती है कि ना नौकरी वो पेशा पढ़ा लोगों रहे हैं, को ना वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जस्ट उनको अगर अभी भी उनको पे बढ़ाने की है, तो मैं कहूँगी कि ये वो लोग हैं जो इसको कोई मौलवाना पेशा या कुछ उस तरह नहीं समझते। जस्ट उनको ये है कि हमें पे मिले, वो बढ़ती रहे, नहीं, उनको नहीं मेरे ख्याल फर्क में पड़ता ये कि अभी तक कुछ जो भी स्टार्ट नहीं हुआ। जो टीचर्स है ना, नहीं मैंने तो ये देखा है हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या स्पेशली टीचर्स हैं, उनकी तरफ से इतना प्रोटेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो पता नहीं मेरे कौन ख्याल लोग में हैं जो आना भी नहीं पहले से चाहिए। ही उनको पिनअप करने की वो अजीब अजीब हो। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है हमारे मुल्क की, जो बिल्कुल हम मेरे ख्याल में छोटे छोटे थे तो एक सुनते थे, ये मुल्क बड़े नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, वो हम पिछले 50 सालों से वही लफ्ज़ सुन रहे हैं। वो एक अलग कहानी है कि ये हम क्यों सुन रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे अलग होता है तो वो ऊपर चला जाता है, हम अभी भी उधर हैं। तो ये हमारा अलमिया है पूरी कौम का, पूरी कौम के एक माइंडसेट का। हमारी जो सोच है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है।
اور سر آپ کا کوئی کوشچن ہے سر اس کے کامران، ورنہ لیے ہم جو ہے جی 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 بولیں. سر میرا یہ سر کوشچن ہے کہ باقی ہمارے لوگ تو کر رہے ہیں سر. یہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے کراچی کے ایک ٹیکنالوجی تھے, انہوں نے وینٹیلیٹر بنایا, اور جب انہوں نے وینٹیلیٹر بنا لیا اور میڈیا کو انہوں نے انٹرویوز وغیرہ بھی دیا, تو ساتھ ہی نا سر وہ پی سی نے کہ وہ ساری جو اسٹرگل اس کی تھی وہ کیچ کر لی. جو ٹیکنالوجی کی پٹی چھوٹی چل رہی تھی وہ بھی اب غائب ہو گئی ہے. تو علی سلمان صاحب کا جو ٹویٹ بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اب ٹوئیٹا کی جو بھی ریکروٹمنٹ ہوگی اس کے لیے این ٹی سی رجسٹرڈ جو لوگ ہیں وہ مطلب اس کو کمپلسری وہ بنائیں گے. تو اسی طرح سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے, مطلب میں ایک 50,000 لوگوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹینڈ لیں سر. اور یہ ٹیکنالوجی اب دنیا میں دیکھیں, آپ نے دنیا کی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ الگ سے ہے انجینئرنگ کا اور انجینئرنگ ٹیکنالوجیز کا, تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ سر یہ جو ہے بزنس بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے پی ایس سی کہتی ہے جی کہ ہم سے رجسٹرڈ لیں, فارم بنائیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں بی ایس سی انجینئر ہو, اس کا جو لائسنس ہے وہ. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی ڈسٹرب کر رہی ہیں سر تھرو آف دا کیریئر. جی بالکل, یہ مسئلے ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی رہتی ہے. ٹیویٹ سیکٹر پہ یا ہمارے اس میں مجھے بھی, چونکہ میں نیشنل لیول پہ ایکریڈیشن کمیٹی کا ممبر ہوں, آل اوور پاکستان میں نے تقریباً 25-30 ادارے ایکریڈٹ کیے ہیں, تو جی مجھے انکاؤنٹر ہوتا رہتا ہوں میں اس طرح کے مسائل سے. لوگوں کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں, کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی میں اٹینڈ کرتا رہتا ہوں ورکشاپ جو ہمارا نیپٹیک لیول کے ہے. اس کے علاوہ مجھے یو ایس جانے کا بھی موقع ملا, وہاں کمیونٹی کالجز اور ورسز یونیورسٹی اسپلٹ پروگرامز, وہاں بھی تھوڑے بہت اس طرح کے ایشو چلتے رہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ابھی ایچ ای سی نے ایک فل فلیج 4 ایئر کریکولم ڈیولپ کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے, انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ کے لیے. اور جی پاکستان ٹیکنالوجی کونسل بھی بن چکی ہے, اس نے رجسٹریشن بھی شروع کر دیے ہیں, اور اس پہ میرے خیال میں ان ایشوز پہ کام ہو رہا ہے, اور آئی ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں ہو جائے گا. آپ مظفر آباد بیس کرتے ہیں, تو مظفر آباد کا میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مظفر آباد میں وہاں جو لڑکے فارغ ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنیکل کالجز سے, پاکستان کی نسبت وہاں بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ان کو زیادہ جلدی اور آسانی سے, یعنی زیادہ لوگوں کو جی جاب مل رہے ہیں, اور ایسے ہی وہاں ہے کے سر, لوگ ایسے ہی ابراڈ بھی ہے. بہت ہیں. تو جی سر پھر بھی ایسے اس طرح کے مسئلے ہوں تو آپ میرے ساتھ سی وی شیئر کیا کریں. انشاءاللہ آئی لین لیکن جی سر. پلیسمنٹ کی جگہ ہوگی کوئی بھی ہو آپ کو جی سر سر میرا خود جو ہے وہ ابھی میگا پروجیکٹ کا ایکسپیرینس ہے, نیلم جلم پہ کام کیا, تو ابھی میں ایم ایم پاکستان کی طرف سے محمد ڈیم پہ ہوں. گڈ, بہت مطلب بہت آپ کا جواب ہے, آپ کر رہے ہو. جی سر. جی کامران تو صاحب آپ اس کا طرح بہت بہت سے ٹھیک شکریہ. ہے, ویلکم انشاءاللہ. جی اوکے, تھینک آپ یو کا کوئی اور تھینک یو. کوشچن ہے؟ نہیں, بس اسی سے ریلیٹڈ میں جو میری وہ ہے, ایک فرسٹریشن بھی ہے اتنے لوگوں کی طرف سے کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے مطلب اسٹرگلنگ کر رہے ہیں, اور کوئی سنتا بھی ہے تو ایک ٹائم کے بعد ہمیں مطلب وہ چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں, وہ چیزیں کسی سائڈ لائن پہ ہو جاتی ہیں. ابھی کل پرسوں 2 دن پہلے ہم نے ٹویٹر پہ بھی وہ ہمارا یہ نہیں کہ 3 گھنٹے ہمارا جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چلا, جسٹس فار ٹیکنالوجی. تو اس میں جو آپ کے پنجاب کے ہیں چودھری افتخار صاحب جو ہیں, وہ چودھری افتخار صاحب انجینئر ہیں, انہوں نے سے بھی ہماری آواز کو آگے تک مطلب وہ کیا, پروسیڈ کیا. تو چیزیں چل رہی ہیں سر, لیکن چیزیں بہت سلو ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہ رہے کہ ایسا ہو جائے, اگر ہو جائے تو دیکھیے سر پھر کامران, میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا. آپ یہ سوچتے رہیں کہ کوئی بڑی شخصیت اٹھ کے آپ کے لیے کچھ کرے گی, کبھی نہیں کرے گی جب تک آپ لوگ خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے. میرے خیال میں چند زیب صاحب میری بات کے ساتھ ایگری کریں گے, کوئی کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہ کریں. تو یہ سوچنا کہ ہم کسی ہاں, سیاسی اسٹرگل جماعت سے کرنی یا کسی پڑتی ہے, ایسے اپنے شخص سے رائٹس کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. کسی ایسے شخص سے اگر ہم یہ امیدیں لگا لیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا, میرے خیال میں وہ کبھی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا, اور سیاسی لیڈر تو کسی صورت میں نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ چند زیب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جی ہاں, تھینک یو جی, سر, بہت مہربانی. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو گجر کمیونٹی کے حوالے سے یا جرنل تو ضرور دے دیجیے گا, پھر اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اسٹریم 1 گھنٹے سے اوپر ہو گئی ہے ہمارا پروگرام. ہاں جی, یہ ہمارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں یہ ماشاءاللہ کافی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, اور بہت اپرچونیٹیز کی ہے ان کو, جہاں بھی اپرچونیٹی ملی ہے تو یہ ایکسل کرنے میں کسی سے
پیچھے نہیں رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ پرائرٹی دیں ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن. اور جو زیادہ نہیں پڑھ سکتے وہ گیوٹ ایجوکیشن کی طرف آئیں اور یہ ایجوکیشن حاصل کریں. اور مستقبل کسی بھی قوم کا کسی بھی طبقے کا آگے بڑھنے کا صرف ایجوکیشن کی وجہ سے. تو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آئیں, اپنے بے شک باقی اخراجات کو کم کریں, اچھے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اس معاشرے میں اپنا ڈیو رول ادا کریں گے, وہ سب سے آگے تعلیم نظر بے آئیں گے. حد اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت تعلیم بے حد ضروری ہے, اور جو لوگ منصیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یا ان کے ارد گرد کچھ جاننے والے ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے یا کم فی پہ جو بھی ہے, اگر وہ گجر کمیونٹی سے ہیں تو وہ سر چند زیب سب سے رابطہ کریں. ان کا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور ساتھ مظفر آباد میں بھی ان کا کالج ہے, تو یہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. باقی جو بھی ہم سے رابطہ کریں گے ان کے لیے ہم ضرور کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, اور ہم جی. اسی کے تو ساتھ اجازت ایک چاہیں گے. اللہ حافظ. جی جی جی, اللہ حافظ. تھینک یو, بہت اللہ شکریہ. حافظ, جزاک اللہ. Is